कुछ ना बदले तो आवाम के हालात ना बदले। और लोग पहले ये पूछते थे क्या होगा, ये नहीं, महंगाई कहाँ जाके बद रुकेगी। से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन ये महंगाई के जो पहिया है ना, उसको ऐसी स्पीड लगी हुई है, और वो स्पीड जो है जी पिछले साल से हम देख रहे हैं। और बिलखुसूस जब हमारे IMF से मामला तय पा गए, बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी अशफाक, मुबारकबादें दी जा रही थी, एक दूसरे को क्रेडिट दिया जा रहा था जी कि डिफॉल्ट से बच गए, डिफॉल्ट से मुल्क बचा लिया, मईशत बचा ली। मगर अवाम डिफॉल्ट कर गए। अब उनकी सकत नहीं रही है कि वो बिजली के बिल अदा करें, फिर पेट्रोल के जी नए निर्ख सामने आ गए हैं। नहीं तो मुझे एक बात बताएं ना, तो निगरां वजीर आजम साहब मरहम रखने की कोशिश तो करते हैं अपने अल्फाज से। निगरां वजीर आजम साहब कह रहे हैं देखें इतनी ज्यादा है नहीं, एहतजाज हो रहा है, लोग तकलीफ में है, मगर ये ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। ये वो लोग कर रहे हैं जो इस मुल्क को इस मुश्किल में फंसा कर गए। और अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा होता तो मैं भी ऐसे ही करता। ये उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया। मतलब जबरदस्त ना, मतलब ये होता है जब आप इलेक्टेड नहीं होते तो ये जबरदस्त आपके पास लेवरेज होती है और आप इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन 305 रुपए का कहाँ, आज से 1.5 साल पहले 150-200 से नीचे पेट्रोल हुआ करता था। और उस वक्त हम क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, और राइटफुली सो, कि भाई इस वक्त जो है वो सब्सिडी नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त भी महंगा था। और अब आप सोचिए कि क़ुव्वत ख़रीद वहाँ की वहाँ और रेट्स यहाँ पर पहुँच गए हैं, आसमान से भी ऊपर कोई जगह है तो वो कम अरसे में, मेरे ख्याल में आसमानों की तादाद का भी तस्करा कर लें कि छठे आसमान पे आमदन नहीं बढ़ रही, परेशानियां अपनी जगह मौजूद हैं, हर चीज़ आए दिन महंगी होती जा रही है। लोगों के चेहरों को आप ज़रा देखिए, कभी आप सफ़र करते हुए लोगों के चेहरे पर वीरानी है। एक वो कहते हैं ना कि आप किसी के ऊपर कोई जुल्म ढाते हैं, कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो वो तशद्दुद के बाद एक वक्त ऐसा आ जाता है जब वो शख्स सुन हो जाता है। वैसे ही हमारी सोच, हमारे एहसासात मफलूज हो चुके हैं, इस हद तक महंगाई बढ़ चुकी है। कहाँ एडजस्ट करें, बच्चों के स्कूल की फीस पे एडजस्ट करें, क्या बच्चों को स्कूल से बिठा लें, क्या घर के किराए ना दें ताकि मालिक मकान आके आपको धमकाता रहे। और खुदा ना खास्ता अगर आपने किसी मद में बैंक से कर्ज लिया हुआ है और वो कर्ज आप टाइम पे ना दे सकें तो फिर बैंक वाले जो आपके साथ करेंगे वो एक अलग कहानी है। फिर जो घर का जो राशन है, खाने पीने की अशिया है, जो तेल है, मैं हर कोई जब मुझसे बात कर रहा होता है वो चीनी की कीमत बता रहा होता है, वो आटे की कीमत बता रहा होता है, कहते हैं हमारा गुजारा कैसे होगा। तो अब मैं जरा आपको बता दूं जी, ये IMF की एक और शर्त पूरी हो गई है, बहुत जरूरी है शर्त पूरा करना। वो ये कि फी लीटर पेट्रोल पर लेवी की फुल शरह आयद कर दी गई है। फी लीटर पेट्रोल पर 5 रुपए लेवी की शरह बढ़ाई गई है, जिसके बाद अब ये 55 से बढ़कर ये जो लेवी है ये 60 रुपए हो गई है। और मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल डीजल की कीमत 300 से ऊपर तजावुज कर गई है। अब ज़ाहिर 16 अगस्त के बाद से हमने सूरत हाल जो देखी है, निगरां हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की फी लीटर की कीमत बढ़ाई थी 17 रुपए 50 पैसे, और अब फिर इजाफा हो गया है। और एक बात और जी कही गई है कि जो बाबडा वाले फ्री यूनिट यूज करते हैं, निगरां वजीर आजम कह रहे हैं कि वो नहीं वापस लिए जाएंगे क्योंकि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मुल्क में बिजली बनाने में, उनका बड़ा किरदार है। तो उन्होंने ये कहा है। अच्छा, तो वो जॉब नहीं है? हाँ, उन्होंने कहा फलाही खिदमत है। हाँ, फलाही खिदमत है। और आप और मैं जो टैक्स दे रहे हैं कैपेसिटी चार्जेस की मद में, फेडरल जो एडजस्टमेंट की मद में देते हैं, जो एक्स्ट्रा टैक्स देते हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में देते हैं, फर्दर टैक्स देते हैं, क्या हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है इस मुल्क की मैशत में? हम ये पैसे देते हैं तो ये आप मुल्क चलाते हैं, अवाम के टैक्स के पैसे से मुल्क चलता है, किसी हुकूमत की जेब से कोई पैसा नहीं जाता जिससे मुल्क चल रहा हो। या तो IMF से आपने कर्ज लिया है, दूसरे वो ये कहते हैं अवाम को भरना पड़ता है। 17 ग्रेड से जो 22 ग्रेड के अफसरान हैं, उनके जो फ्री यूनिट मिलते हैं उसको हम मोनेटाइज करके एडजस्ट करते हैं। अच्छा, वो भी मोनेटाइज करेंगे? अच्छा, और जो एक सवाल मेरा इसमें, जो ग्रेड 40 के ऑफिसर होते हैं उनका क्या? वल्लाह आलम। अवाम क्या कुछ कहने जोगे रहे हैं? आपको दिखाते हैं। हम तो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि हमारे खुद मैं मोटरसाइकिल पे होता हूँ, लेकिन इस वक्त मोटरसाइकिल नहीं बल्कि लिफ्ट लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हम कुछ भी नहीं कर सकते, मजबूर है। यहाँ की आवाम भी सोई पड़ी है, यहाँ के हुक्मरान खाली जाग रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है किसी के लिए। गुजारा बस इन लोगों ने जो है गुजारा बहुत मुश्किल कर दिया है। बस आवाम जो है हमारा भी कसूर है क्योंकि हम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। अच्छा, फिर दूसरी जानिब डॉलर्स को ज़ख़ीरा करने का सिलसिला या न जाने क्या सिलसिला जारी है। इंटर बैंक रेट कुछ और हैं, ओपन मार्केट रेट कुछ और हैं, और उनकी दस्तयाबी न होने के बराबर है। डॉलर मिल नहीं रहे जो लोग ख़रीदना चाह रहे हैं, और इसके अलावा उनको ज़बरदस्त तरीके से पैक करके रखा जा रहा है। अच्छा, अब ये है कि
بات یہ ہے کہ یہ جو ڈالر گزشتہ روز بھی ₹1.35 مہنگا ہوا، اس پر نگراں وزیر خزانہ کا جو بیان تھا نا معاشی صورتحال پر، وہ اسٹاک مارکیٹ کو لے ڈوبا اور ٹریڈنگ کے دوران مارکیٹ 1800 پوائنٹس تک گر گئی. اور پھر یہ ہے کہ میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک صدف ویسے بات یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز یا کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے تو آپ کیا آنکھیں بند کر کے صرف پیسوں کو دیکھ کے اس ٹاسک کو لینا چاہیں گے، یا آپ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ ٹاسک میں کر بھی پاؤں گا یا نہیں؟ دونوں چیزیں امپورٹنٹ. ڈیفینیٹلی. تو یہاں پر جو اسٹیٹمنٹ ان کی جانب سے آیا، اور ظاہر ہے کہ اسپیکولیٹو جو ہماری مارکیٹس کی نیچر ہوتی ہے تو اس پہ بڑا منفی اثرات. یعنی آپ بات کر رہے ہیں شمشاد اختر صاحبہ کا بیان، اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اس کو ریکوری کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے کہا جی ہم مالی طور پہ ہماری استطاعت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو سبسڈی دے سکیں، اور میں نے یہ عہدہ کیوں قبول کیا. وضاحت انہوں نے بعد میں کر دی کہ بہت اس کو بہت ہی زیادہ آؤٹ آف پروپورشن اسے کر دیا ہے جی. اور ایک تو ہم لوگ جو ہے نا ہر چیز کو سیاق و سباق سے ہٹ کے، مطلب یہ تو پہلے کراچی کے ویسے بڑا الزام ہے نا، وہ کراچی کے لیڈر ہوا کرتے تھے، ان کے بارے میں بھی یہی تھا، وہ کہتے تھے کہ بھائی بیان سیاق و سباق. بہرحال ماہر معاشیات خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں. اور خاقان صاحب، میں بارہا یہ تذکرہ کرتا ہوں کہ پہلے ایک وقت ہوا کرتا تھا جب ہم ₹2 ₹3 ₹4 اضافے پہ ہم کافی شور مچایا کرتے تھے. اب یہ 15 16 18 نہ جانے جو مرضی ہوتی ہے اضافہ ہو جاتا ہے. اور لگتا یہ ہے کہ ہمارے احساسات، میں خود بحیثیت میڈیا پرسن ایز اے جرنلسٹ یہ سوچتا ہوں کہ احساسات جیسے منجمد ہو گئے، جیسے سن ہو کر رہ گیا دماغ. کیا ہو رہا ہے ویسے ہی ہمارے ساتھ معاشی اعتبار سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ایک تو بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بہت ہی درد مندانہ اور حقیقت پہ مبنی پکچر پینٹ کی ہے پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کے سوشل حالات کی. تو لیٹ سے کہ ہم اس کا تھوڑا سا بغور جائزہ لیتے ہیں ان ڈیپتھ میں. دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو اسٹرکچرل اور فنڈامنٹل جو مسائل لانگ ٹرم کے ہیں وہ تو اپنی جگہ کھڑے ہیں، جس میں انرجی سیکٹر کا لانگ ٹرم کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی شک گنجائش نہیں ہے. مہنگی بجلی بنا رہے ہیں، بجلی کی جو ہماری کمپنیز ہیں ڈسکوز، ان کے لاسز بہت زیادہ ہیں، پاکستان ان کو پرائیویٹائز نہیں کر پایا. یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں. ہر جگہ ایک ہی طرح کا ٹیرف ہے چونکہ کمپیٹیٹیو مارکیٹ نہیں ہے. سو کوئی یہ نہیں ہے کہ میں اچھا چینل ہوں، میں اچھا چینل بن کے دکھاؤں، میں اچھے سٹاف کو لاؤں. یہ کمپٹیشن ڈرائیو کر رہا ہے پاکستان کے ماشاءاللہ جو میڈیا کو. یہ کمپٹیشن بالکل مسنگ ہے ہمارے انرجی سیکٹر میں. ٹیلی کام میں یہ کمپٹیشن ہے، پاکستان کی بینکنگ سیکٹر میں تھوڑا بہت یہ کمپٹیشن ہے. تو آپ کو ایک بہتر صورتحال نظر آتی ہے. اب یہ بات تو آبویس ہو گئی ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم مسائل ہیں. اسی طرح کے مسائل سب جگہ ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اور میں نے 10-11 سال چونکہ پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ کیا ہے، ہم شارٹ ٹرم کے جو مسائل ہیں نا ان کو حل کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ جو عوام پہ بوجھ ہے وہ کم سے کم جائے. یہ بہت ہی کلیدی بات ہے جی. سو اب جو شارٹ ٹرم کے مسئلے ہیں وہ اس وقت انرجی کی مد میں ایک ایبریشن ہے جو کہ جولائی اور اگست کے بلوں میں آیا ہے. سو سمجھ کے حکومت کو اس ایبریشن کو حل کر لینا چاہیے. اتنے دن نہیں لگانے چاہیے. ₹7 کی جو بڑھی ہوئی بجلی تھی وہ 2 ماہ کے اکٹھے بل لگ کے آ گئے ہیں. ہم نے 200 یونٹ کی جو پروٹیکشن ہے اس کو 6 ماہ پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 6 ماہ اگر آپ 200 سے کہیں بھی اوپر چلے جاتے ہیں لیں گے اس کا بل ہوا آیا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس طرح کی اور جزیات بیان کر سکتا ہوں، پر یہ تو میری شارٹ ٹرم جزیات ہیں. اللہ بہتر کرے گا. لیٹس ہوپ کہ کیئر ٹیکر لیکن ایسا ہے نہیں نا ڈاکٹر صاحب. عوام جو ہے ان کی استطاعت اتنی نہیں ہے، اتنی ان کی آمدن نہیں ہے جتنے اخراجات بڑھ گئے ہیں اور پھر بجلی کے بل آ رہے ہیں. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دوسری جانب کہ ڈالر بھی قابو میں نہیں آ رہا. کل بھی جو ہم نے صورتحال دیکھی اس میں جو مسلسل روپے کی ڈی ویلیویشن ہے یہ کہاں جا کر ٹھہرے گی، کیونکہ اس کا امپیکٹ بھی آتا ہے اوور آل ظاہر معیشت پر. ایک تو ہم نے یہ بات کی کہ اس کو سنبھال لیں تاکہ ان دا شارٹ ٹرم یہ چیزیں ہوں، اور پھر مڈ ٹرم اور میڈیم ٹرم کا IMF سے انحراف کیے بغیر میں یہ پوری قوم سے گزارش کروں گا کہ میں بہت عرصے سے کہتا رہا ہوں کہ IMF سے انحراف نہیں کرنا چاہیے. یہ ہرٹ کرے گا اور پاکستان کو ہم سری لنکا کی طرف کبھی بھی نہیں لے کے جانا چاہتے. اب آپ نے اچھی بات کی ہے کہ روپے کی قدر، جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مارکیٹ بیسڈ ہونی چاہیے، مطلب سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہے اس کو ڈرائیو کرے. میں آج پھر یہ کہتا ہوں
کہ میرا خیال ہے شاید اتھارٹیز اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ ایک سمجھدار سیٹ اپ ہے. آپ اس میں وہ لوگوں کو لائے ہیں جو کئی دہائیوں سے حکومت میں کسی نہ کسی طرح ایک رول پلے کرتے رہے ہیں. کل نگراں وزیر خزانہ کے بیان کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں جو حالات رہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سمجھدار ہیں. وزیر اعظم کا جو اسٹیٹمنٹ کہ جی مہنگائی اتنی ہے نہیں جتنی دکھائی جا رہی ہے، وابڈا والے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹورڈز دا پاور پروڈیوسنگ یا کچھ اس طریقے سے، تو اس لیے ان کے بھی ہم یونٹس ختم نہیں کر سکتے. تو ایک بیسک لیول پہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہو کیا رہا ہے، یا دے آر لیونگ ان سم سارٹ آف اے ورچوئل ورلڈ ویئر ایوری تھنگ از فائن؟ سو لیٹ می کامنٹ کہ روپے کی قدر میں اس وقت تھوڑا سا ان کو دیکھنا پڑے گا. یہ جو ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ ہے نا پاکستان کا، یعنی کہ ڈالر کی سپلائی چونکہ بہت کمزور ہے، اور ہم نے کل یہ بھی دیکھا کہ ہمارے ذخائر جو 8.7 ارب ڈالر پہ چلے گئے تھے اسٹیٹ بینک کے جب آئی ایم ایف کا پروگرام ہوا، تو کل رات کو میں نے جب فگر دیکھا تو میں تھوڑا سا تشویش بھی ہوئی مجھے. وہ 7.8 ارب ڈالر سے نیچے آ گئے ہیں. تو ہم نے تقریباً 900 ملین ڈالر جو ہے وہ لوز کیا ہے اوور دا لاسٹ فیو ویک. یہ ڈرائیو کر رہا ہے. تو کیا ڈالر کی مارکیٹ صحیح اس وقت چل رہی ہے، جس کو آپ انٹر بینک بھی کہتے ہیں، کیونکہ اتنی کنسٹرینڈ مارکیٹ ہے، اس میں یہ جو ہم ڈالر کا ریٹ چلا رہے ہیں، تو اس پہ ہمیں ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ سے ملک کو نکالنا ہے. اس لیے اس وقت ایکسپیکٹیشن مینج کیسے خاقان نجیب صاحب؟ ڈاکٹر صاحب ابھی پھر 15 آئے گی، پھر پیٹرول کے پرائس بڑھیں گے، پھر پہلی آئے گی، پھر بڑھیں گے، پھر ڈالر کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، فری فال ہے. تو کیسے لوگ مینج کریں؟ تو ایک تو دو چیزیں ہیں. دیکھیں آج کل جو کمیونیکیشن ہے وہ بہت ڈیلی ہے، وہ بہت ہائی فریکوینسی ہے، اور جو ہائی فریکوینسی کمیونیکیشن اور ہائی فریکوینسی اکنامک ڈیٹا ہے اس کو کمیونیکیٹ کریں. اب ہمیں یہ بتانا ہے لوگوں کو کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم 28 ارب ڈالر جو ہے اس کو ہم لا رہے ہیں. وہ کیا لا رہے ہیں، 3-6 مہینے میں کیسے پیسے آئیں گے، تاکہ مارکیٹس کی ایکسپیکٹیشن اور انسرٹنٹیز کو ہم ریموو کر سکیں. یہ ہر صورت میں کرنا پڑے گا، اور آئی ایم شیور کہ وہ اس وقت اتھارٹیز یہ سوچ رہی ہوں گی. دوسرا، آئی ایم ایف کے علاوہ ورلڈ بینک کے پیسے ہیں، اے ڈی بی کے پیسے، پروگرام اور پروجیکٹ لونز ہیں، پائپ لائن میں ہیں، ان کو لائیے. کمرشل فائنینسنگ ہم نے 4 سے 5 ارب ڈالر واپس کی ہے، اس کو واپس لائیے. پاکستان کے جو پروجیکٹ لون اس وقت جو 9 ارب ڈالر جنیوا میں پلیج ہوا تھا، 9 تو ایک بڑا فگر ہے، اس میں 1-2-3 ارب ڈالر کے قریب کہیں نہ کہیں آپ وہ رقم لا سکتے ہیں، وہ لائیے. اور جو اس وقت ایس آئی ایف سی ایک ہم نے بنائی ہے، اس پہ اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی ہے، اور میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز، جس کا مطلب ہے کہ ایک تو سارے پیسے جو میں نے آپ کو کہے ہیں یہ حکومت کا اس وقت ہم ان کو ارج کرتے ہیں کہ وہ جلدی سے لائیں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اس پہ کام ہو رہا ہوگا. پر جو نان ڈیٹ کریٹنگ ہے، سعودی عربیہ سے ہیں، یو اے ای سے ہیں، جو انویسٹمنٹ کی بات چیت چل رہی ہے اس کو جامع کرنے کے لیے اگلے 3 سے 6 ماہ میں اگر کوئی انفلوز آتے ہیں، جو کہ ہم امید رکھ رہے ہیں کہ آئیں گے، یہ چیزیں تقویت دے سکتی ہیں. اگر انفلوز آتے ہیں جی ٹھیک ہے. جی تھینک یو سو مچ خاقان نجیب صاحب. بیسک بات یہ ہے کہ جو بھی چیزیں تقویت دیں گی، مجھے لگتا ہے کہ وہ حکومتوں کو ہی تقویت دیتی ہیں، لیکن عوام کو تقویت کوئی نہیں دیتا. اب ملک ظاہر ہے کہ عوام سے بنتا ہے، اور عوام کے بھی حالت زار کا سوچا جانا چاہیے، بیکاز اب بہت زیادہ حالات نہیں ہے. آپ بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں اشفاق، ایسا نہیں ہے. نہ جانے کیسے. دس از دا سینس. صدر مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ پیٹرول ڈلوانے جاتی ہیں تو گاڑی میں ایک دفعہ اگر فیول ٹینک کبھی فل کروا لیں تو وہ جو اماؤنٹ آتا ہے سامنے، وہ آپ کو پریشانی کرتا ہے. میں بائک والے جو ہمارے دوست ہیں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اب 3 سے 4 ہزار روپے میں بائک بھی فل ہوتی ہوگی اگر کوئی کروانا چاہے تو. بالکل ایسے ہی. اور سوچیں جتنا یہاں پر جو ورکنگ کلاس ہے جتنی بائک کا وہ استعمال کرتا ہے، ان کے لیے تو ڈیلی کا یہ خرچہ بن گیا ہے. تو یہ وہ حالات ہیں جی، اور ان حالات میں لگ رہا ہے آنے والے وقت میں پتہ نہیں کہاں تو گیا 48 گھنٹے میں فیصلے ہوں گے. لیٹ سی کیا فیصلے ہوتے ہیں. ہماری تو دعا ہے، بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ عوام کی زندگی میں کوئی بہتری، کوئی ریلیف آ سکے.